बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सचती लाइव। नाज़रीन, अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब FPCCI की जो 42वीं अवार्ड्स की तकरीब है उससे खिताब कर रहे थे और आपने वो खिताब लाइव देखा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो हुकूमत है इस अज़म का अदा किया और उन्होंने कहा कि अपनी बरामदात को हमने बढ़ाना होगा। जैसे सिंगापुर और मलेशिया की मिसालें दी कि वहाँ पर 220 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स हैं मलेशिया की और 300 अरब से ज़्यादा सिंगापुर की हैं। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, हमें इसको बढ़ाना होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इदारों में इस्लाहात भी कर रहे हैं, चाहे वो FBR का इदारा है और उसके लिए ताउन भी दरकार होगा। जाहिर सी बात है, जो इतने बड़े बड़े सनतकार कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद थे, इनकी तकरीब हुई जिसमें हमें बताया गया कि जिसकी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती हैं उनको अवार्ड से भी नवाजा जाता है। जाहिर सी बात है, हुकूमत का जो विजन है, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक कहना था कि अब हमारी ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान में पैसा जनरेट हो और फैमिलीज तक महदूद ना हो। इससे जब पैसा जनरेट होगा तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू होता है, हमारे जो डेफिसिट का खसारे का मामला होता है, उसको हम अबूर कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ जो आज के प्रोग्राम की दीगर मौज़ूआत हैं उनकी तरफ भी लौट के जाएंगे लेकिन उससे कबल मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा सानिया आर्मी स्कूल पब्लिक स्कूल पिशावर का, क्योंकि कल 16 दिसंबर थी और 16 दिसंबर को इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक वाकया हुआ। 132 बच्चों समेत जो असातिज़ा थे और जो स्टाफ था आर्मी पब्लिक स्कूल का 147 के करीब जो कीमती जानें थी वो इंतहाई बेरहमाना तरीके से दहशतगर्दों ने उनका ख़त्म किया, उनको शहीद किया। और इस वाक़ये ने अगरचे वो बच्चे तो मुस्तकिल तौर पे जुदा हो गए अपने पेरेंट्स से, लेकिन कौम को एक नई जहद दी थी। एक हमारा काउंटर नैरेटिव आया था और शिद्दत पसंदी और के खिलाफ एक ही बयानिया हो गया। जो एपोलॉजिस्ट थे, जो उनके मुतरफिन कुछ पाए जाते थे, उनका बिल्कुल कलाकमा हो गया था। तो 4 वर्ष बीत गए थे, तो उन पेरेंट्स के साथ इज़हार यकजहती और अल्लाह ताला इन बच्चों की और जो इनकी प्रिंसिपल थी, टीचर्स थे, स्टाफ थे, उनके दर्जात बुलंद करे। कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ वक्फे के बाद और कौमी असम्बली के इजलास में मकबूजा कश्मीर में जो इंतहाई इंसानियत सोच मजालिम उठाए जा रहे हैं भारतीय अफवाज की जानिब से, पुलवामा जिला में 14 के करीब निहत्ते कश्मीरियों की शहादत के बाद पूरी वादी में हड़ताल है। OIC ने भी इसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा है कि इंडियन एग्रेशन को ख़त्म होना चाहिए। आज कौमी असम्बली से मुश्तरका तौर पर इसकी मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर की गई। ये भी एक बहुत बड़ा ह्यूमन इशू है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू है। इसका भी आज हमने कहा कि आपसे शेयर करें। इस्लामाबाद में ठंड है लेकिन सियासी मौसम गर्मा गर्म है। साबिक सदर आसिफ जरदारी के तुंदो तेज बयानात का बड़ा मीडिया में चर्चा है। कबल इस वक्त इंतखाबात के इशारे की बात कर रहे हैं। हुकूमत को अभी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि वो टर्न अराउंड करना चाहते हैं, लेकिन जो जरदारी साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत इतनी माहिर नहीं है। मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जा रहा है, अंडर 19 अंडर 16 के टर्म्स दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जेल जाना, अगर जरदारी साहब ने कहा अगर जेल जाना पड़ा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, उनका दूसरा घर है। इन बयानात पर भी बात करेंगे। और आज नवाज शरीफ साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो भी कौमी असम्बली में मौजूद थे। नून लीग की मुशावरती इजलास से भी उन्होंने खिताब किया। पार्टी की तंजीम साजी की बात हुई। 30 दिसंबर से दोबारा मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चलाई जाएगी और उन्होंने भी बात की कि वो कबल इस वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं। ये बात क्यों इतनी ज्यादा गर्दिश कर रही है? दूसरी तरफ अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया। ख्वाजा साद रफीक जो मेंबर नेशनल असम्बली, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए थे। इन तमाम चीजों का अहाता करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत में इस्लामाबाद स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू का तौर में आपसे करा देता हूँ। हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत हुकूमती तर्जुमान है, तवानाई और फाइनेंस के शोबे के डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त की। हमारी आज की दूसरी मान शख्सियत डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी साहब हैं, साबिक वजीर मुमलिकत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ फरमाए मेंबर कौमी असम्बली है, मुशर्रफ नवाज के मरकजी रहनुमा है, फाइनेंस कमेटी स्टैंडिंग कमेटी के 5 साल नून लीग की दौर हुकूमत में चेयरमैन रहे, कैसर शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मौसम मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज डॉक्टर फरूख साहब आपसे अगर करूं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे, मैं चाहूंगा थोड़ा हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइएगा, ये वेल्थ क्रिएशन की जब वो बात करते हैं इससे उनकी क्या मुराद है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले चूंकि वो तकरीब मैंने और आपने हमें हम सब ने लाइव सुनी, आता कीजिएगा कि इसका जिस्ट क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है। आपने ठीक किया। 2 चीजें हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात की जा रही है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस आसान तरीके से करने का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये वर्ल्ड बैंक ने एक सपोर्ट किया था प्रोजेक्ट, और ये इंडेक्स निकालते हैं पूरी दुनिया का कि किस मुल्क में अगर कोई बिजनेसमैन या कोई बिजनेस की कंपनी सोच रही है, आसान तरीन मुल्क कौन सा है जिसमें माहौल
بزنس کا بڑا کنڈیوسو ہو کہ وہاں پہ آپ اچھے طریقے سے بزنس چلا سکتے ہیں. 3 یا 4 چیزیں جو ٹاپ کی گنی جاتی ہیں، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک نئی کمپنی بنانی ہے، اس کو کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے، اس کے کتنا مشکل کیا جاتا ہے اس طریقہ کار کو. اگر آپ کسی ملک میں سنگاپور میں جا رہے ہیں یا ملیشیا میں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو 15 منٹ میں ایک کمپنی بنا دیتے ہیں. طریقہ کار بہت آسان ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بجلی کا کنیکشن لینا کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے. تیسرا دیا جاتا ہے کہ بینکوں سے ادھار لینا، کہ جب کمپنیاں کسی ملک میں جاتی ہیں اپنا کاروبار سیٹ کرتی ہیں تو کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے بینکوں سے ادھار لینا. اور پھر ٹیکس کی ادائیگی، آپ کو کتنے گھنٹے لگتے ہیں سال میں صرف ان کے طریقہ کار پورا کرنے کے لیے، ٹیکس کے ریٹ کیا ہیں. تو یہ 4 یا 5 بڑی چیزیں ہیں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہلاتی. اب ہم کوئی آ رہے تھے 136ویں نمبر پہ. 190 ممالک کو جب دیکھا جاتا ہے تو ہمارے ہاں 136 ملک میں 136ویں نمبر پہ پاکستان آتا ہے. یعنی کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں نیا بزنس کرنا بہت مشکل ہے. اگر آپ نے ٹیکس کی ادائیگی کرنی ہے تو بہت لمبا ٹائم چاہیے آپ کو، بہت سارے ٹیکسز مختلف قسم کے لگتے ہیں. پھر بجلی کی کمی آپ کے سامنے ہے، پچھلے 4-5 سالوں میں جو بجلی کا فقدان رہا. پھر بینکوں سے ادھار لینا کتنا مشکل ہے، کتنا آسان ہے. تو یہاں پہ پچھلے میں دیکھ رہا ہوں کوئی 4-5 ہفتے جی وزیر اعظم صاحب اور جتنے بھی لوگ ان کے ارد گرد ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بڑا فوکس کیا جا رہا ہے. کہ دیکھیے 2 ملکوں کا نام لیا گیا، سنگاپور اور ملیشیا، اور دونوں ملکوں میں یہ 4 یا 5 چیزیں جو میں نے ابھی آپ کا جس کا ذکر کیا وہاں پہ بہت آسان کر دی گئی انہوں نے. اور دو فرق دیکھیے، ملیشیا میں کیوں اتنے فارنر جاتے ہیں، بیرونی سرمایہ کار جاتے ہیں، سنگاپور میں کیوں اتنے بیرونی سرمایہ کار جاتے ہیں. دو میجر ڈفرنسز ہیں پاکستان، سنگاپور اور ملیشیا کو ملا دیں. پہلا تو یہ ہے کہ وہ دونوں ممالک میں کرپشن کی روک تھام کے لیے بڑے زبردست اقدامات ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی وہاں پہ بیرونی سرمایہ کار بھاگتا ہوا جاتا ہے کہ ہمیں کرپشن نہیں وہاں پہ ملے گی. اور دوسرا ہے مضبوط ادارے. یہ 2 بڑے فرق ہیں. تو یہاں پہ فوکس ہم کر رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس. ٹھیک ہے، اور فوکس کرنا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کس طرح کرنا ہے اور اداروں کو مضبوط اور خود مختار کس طرح بنانا ہے. تو یہ پھر ویلتھ کریشن شروع ہوگی، یعنی کہ دولت بنانا آسان ہوگی اس ملک میں. اور جب لوگ صاف ستھری دولت بنائیں اور پھر تبھی آپ کی وہ نوکریاں جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ ہے تبھی نوکریاں بھی بڑھیں گی اگر یہاں پہ لوگوں کو آسانی فراہم کی جائے گی دولت بنانے. بڑے اچھے انداز میں آپ نے ایک عام فہم زبان میں لوگوں کو سمجھایا. میں آپ کی اجازت سے چونکہ کیسر شیر صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے چیئرمین رہے، خود بزنس مین ہے، FPCCI کے بھی چیئرمین سابق رہ چکے ہیں. کیسر صاحب یہی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اور آپ سمجھتے ہیں چونکہ آپ نون لیگ کی حکومت میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، کوشش آپ لوگوں نے بھی کی کہ ایکسپورٹس بڑھے. ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ 24 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہے اور ملیشیا سنگاپور میں زیادہ ہیں. وجوہات اور محرکات تو بتا دی ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے. زمینی حقائق کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فروخ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا، بڑے اچھی بات بتائی. یہی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے جو انہوں نے بتائی. زمینی حقائق کیا ہیں؟ زمینی حقائق تو دیکھیے نا، ڈاکٹر صاحب نے خود بتایا کہ ہم 136ویں نمبر پہ ہیں دنیا میں. یعنی باوجود کے باتیں تو ہماری ہر حکومت نے یہی کی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہونا چاہیے، ماحول یعنی بہتر بنانا چاہیے کاروبار کا. ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ دنیا کی پوری آمدن جو ہے نا 8000 ارب ڈالر ہے، جس میں سے ہماری 300 ارب ڈالر. یعنی دنیا کی آبادی میں ہمارا 3% ہے. دنیا کے 30 میں سے ایک دنیا کا جو آبادی ہے اس میں پاکستانی ہے. لیکن آمدنی میں یعنی جو آمدنی ہے ہماری 260واں میں سے ایک ہے. مطلب آبادی میں تناسب زیادہ ہے. آبادی کا تناسب 30واں حصہ ہے، 30واں دنیا کا 30واں حصہ، اور دنیا کی 260واں حصہ ہماری آمدن ہے. تو یہ ساری باتیں اصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا، یہ میں ایوریج کی بات کروں، دنیا کے امیر ملک یہ تو 10 کا 1 سے 10 کا تفاوت تو دنیا کی ایوریج سے ہے. اگر دنیا کے امیر ملکوں کو لے لیں تو ان کی آمدنی ہم سے 60 اور 70 گنا ہے. ہم ایک شخصیت سے ان کی تو ہم کچھ کر نہیں، ہم نے صرف باتیں کی. کنکریٹ بات یہ ہے کہ ابھی تک بزنس مین کو دیکھیں نا، آج خود کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، ابھی 4 مہینے ہو گئے ہماری حکومت کو آئے ہوئے، ریفنڈ جو ہمارے ہیں وہ نہیں مل رہے. یعنی دیکھیں نا پیسہ، اور ایکنالج کریں، یہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے تھے، ہر جگہ ہر حکومت میں کیا جا رہا ہے. لیکن اب میرا پیسہ، فرض کیجئے میں 10 کروڑ روپے سے بزنس کر رہا ہوں، اگر میرا 3-4 کروڑ روپے رکا رہے گا تو میں کاروبار کہاں سے؟ ریفنڈ کیوں نہیں ہو پاتا؟ ریفنڈ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں.
حکومت کی پریارٹیز نہیں ہے بزنس، ایز آف ڈوئنگ بزنس جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہونی تو یہی چاہیے نا. سب سے پہلے ان کو پہلے اپنے فنڈز پہ خرچ کرنا ہے، ان کو ڈیفینس کا خرچ کرنا ہے، ان کو جو ہمارا انٹرسٹ کے ریٹس ہیں، سب سے بڑا تو خرچہ ہمارا انٹرسٹ کا ہے نا، جو ہم نے قرضے لے لیے ہوئے ہیں اس کا جو لون دینے اس کا سود پے کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے بہت کم ایجوکیشن پہ، ہیلتھ میں بھی بہت کم خرچہ ہے. گرڈ لاک سے باہر تو یہ ہماری رقمیں جو ہیں، یعنی ہمارے پیسے، پرائیویٹ سیکٹر کے پیسے حکومت لے لیتی ہے کیونکہ اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، اور اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے IMF کی طرف سے، یا کہ بھائی ڈیفیسٹ کو کم رکھنا ہے، یعنی فسکل ڈیفیسٹ جو ہے، کیونکہ ڈیفیسٹ بڑھ جائے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے. تو اصل تو ایکچوئل دونوں چیزیں ہیں، ایک تو ہم کو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے، دوسرے ملکوں نے اپنی آمدنی میں اضافہ کیا ہوا ہے نا. انڈیا کا جو ہمارے جیسا ملک ہے اور ہمارا پڑوسی ہے، وہاں پہ 16% ان کی قومی آمدنی کا ٹیکس ہے. ہمارے ہاں جب ہم نے سنبھالی نا حکومت تو کل جو ٹیکس تھا وہ 1942 ارب تھا، جو ہم 5 سال میں 3900 ارب تک لائے. اب یہ حکومت کا فرض ہے کہ کم از کم ڈبل تو کرے نا. یہ عمران خان صاحب اور اسد عمر 3 سال میرے ساتھ ہی یہ فائنانس کمیٹی میں 5 سال رہے. وہ بات یہی ہوتی رہی نا کہ وہ کہتے تھے یہ ساری چیزیں غلط ہیں. بھائی وہ کہتے 7000 ارب روپے ہم ریونیو لیں گے. بات کرنا بہت آسان بھی ہے اور اچھا بھی ہے، اچھا بھی لگتا ہے، ہونا بھی چاہیے ہماری. لیکن دیکھیں نا آج ابھی پہلی کوارٹر میں ہی پچھلے ٹارگیٹ سے بھی کم ہو گیا ریونیو جو. اچھا دوسری طرف ہے کہ کرپشن رکنی چاہیے. کس کو پتہ نہیں، کون اس کو نہیں کہے گا؟ کوئی حکومت کہے گی کہ کرپشن عملی کام نہیں کیا ہے نا. عملی کام آج صورتحال یہ ہے کہ کرپشن کی حکومت جو آ گئی، اب 4 مہینے تو ہو گئے نا، کیا کوئی ریونیو تو تب بڑھتا نا اگر کرپشن رک گئی ہے. ہم سب بالکل، ہمیں تو بار بار یہ کہتے ہیں نا آپ کرپٹ حکومت تھے اور سب آپ نے غلط کام کیے. بھائی 4 مہینے کو معمولی پیریڈ نہیں ہوتا، 1 سال کا تیسرا حصہ ہے، سال کے اوپر ہی میجرمنٹس ہوتی ہیں تمام. تو تیسرے حصے میں کیا کوئی ریونیو بڑھ گیا؟ کیا اگر کرپشن کم ہوتی تو ریونیو بڑھتا نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بہت ماشاءاللہ ماہر ہیں فائنانس میں اور اکنامکس میں. سر ہمارے یہاں 4000 ارب روپے سالانہ کی کرپشن ہو رہی ہے، جو میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں. یہ ڈاکومنٹڈ ہے. یہ 4000 ارب کی 4000 ارب، یہ یعنی یہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے یہ بات، لیکن ہم سب تقریباً اس کو ایگری کرتے تمام. خود عمران خان صاحب نے کئی اپنے جلسوں میں کہا کہ اسی فگر کو کہ 11 ارب روپے کی روزانہ کی کرپشن، انڈر انوائسنگ، مس اپروپریشن اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں 11 ارب کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 120 دن نئی حکومت کو ہو گئے، 1300 ارب روپے کی تو نئی کرپشن ہو گئی ہے. پچھلی کرپشن تو روکنی ہے، ٹھیک ہے رکنی چاہیے. 1300 ارب میں یقین سے کہتا ہوں، خود عمران خان کہیں اگر کرپشن رکی ہوتی تو ہماری آمدنی بڑھ گئی ہوتی نا. اوکے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا. میں اس پہ مختصر سا جواب آپ کو لوں گا، پھر آیت الدورین صاحب کو پورا وقت دوں گا. سر وہ چونکہ ظاہر بات ہے ان کو بھی فیصلہ شیخ صاحب جو نکات اٹھائے ریونیو میں، لیکن ان کا ٹارگیٹ اسٹیٹ بینک کی بھی آئی ہے کہ ٹارگیٹ ہم نہیں اچیو کی، انڈر اچیو رہے 4 منتھس میں. کیا وجہ بنی؟ آپ نے خود کا کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ختم کرنا ہے، اور PTI کا یہ نعرہ بھی انتخابی. 2 بڑے ویلڈ ایشو اٹھائے ہیں. ایک تو ریفنڈ کے حوالے سے، اور اس میں جو میں انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ حماد اظہر صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں ریونیو کے، وہ بڑا فوکس کیے ہوئے ہیں اور وہ مختلف تجاویز کے اوپر اس وقت غور ہو رہا ہے. اور ان میں سے ایک تجویز یہ ہے کہ ہم ایک IOU ایک بانڈ دے دیں بزنس مین کو جن کا 150 یا 200 ارب روپیہ رہ گیا ہے، تاکہ حکومت کا خزانہ بھی خالی نہ ہو اور بزنس مین کی بھی ضروریات پوری ہو جائیں. وہ بانڈ لے کے آگے کسی بینک سے اس کو ڈسکاؤنٹ کروا سکتے ہیں. اس تجویز کے اوپر اس وقت غور ہو رہا ہے. اور کوئی نہ کوئی سولوشن ریفنڈ کا جو ہے یہ اگلے کچھ ہفتوں میں کچھ مہینوں میں نکل آئے گا. ٹھیک ہے. دوسرا، آج آخری دن ہے، رات کو 12 بجے تک وہ گوشوارے حکومت کے پاس انکم ٹیکس کے جمع کروانے کے. تو جو فگرز ابھی میرے سامنے آ رہی ہیں، 1.1 ملین ٹیکس کے گوشوارے جمع ہوئے تھے پچھلے سال، اور اس سال 1.4 ملین ہے. تو تقریباً 20 سے 25% آپ سمجھے یہاں پہ ٹیکس گوشواروں کے حوالے سے جو ہے وہ انکریز آئی ہے. کرپشن کی روک تھام کیوں اس طرح نہیں ہوئی جو ان کا کہ 4000 ارب کی سالانہ کرپشن ہے؟ عمران خان صاحب بھی، پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے تھے، اور آپ نے کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یہ بھی ہے کہ کرپشن بھی آپ کا اس میں روک تھام کوئی کم ہوئی ہے 4 ماہ میں؟ دیکھیے، کچھ تو بالکل آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. اب 44 سال سے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو پاکستان میں قائم کی گئی تھی، جس کی ذمہ داری ہے مالی جرائم، فائنینشیل کرائمز کی، کبھی تاریخ میں ایسا ہوا کہ یہ رکشے والے کے اکاؤنٹ سے جو پیسے نکل رہے ہیں اور فالودہ والے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے
کہ اس قسم کے یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ والا معاملہ ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ وہی والے پیسے ہیں جو پھر بعد میں منی لانڈر ہوتے ہیں اور ان ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں اب یہ کوئی اماؤنٹ 700 ارب روپے تک کہتے ہیں پہنچ چکی ہے. 700 ارب روپے جعلی بینک اکاؤنٹ کی، یہ جعلی بینک اکاؤنٹ جو تحقیقات جو تحقیقات چل رہی ہیں 700 ارب روپے کی. اور اس میں اب جو ایف آئی اے نے جو تفتیش کی ہے اور جس طرح نقشہ جات سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے فائل کیے ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام بنتا تھا سندھ کا، جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جیسے فیڈرل حکومت کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جس میں حکومت ٹھیکے دیتی ہے لوگوں کو پروجیکٹ بنانے کے لیے، انہوں نے 46 ٹھیکیدار کی نشاندہی کی ہے کہ ان لوگوں کو سندھ کی حکومت نے ٹھیکے دیے اور انہی ٹھیکوں میں سے یہ پیسے جعلی اکاؤنٹوں میں جمع ہوئے اور انہی جعلی اکاؤنٹوں میں سے پھر مختلف اشخاص کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ پیسے نکالے اور پھر منی چینجر بیچ میں آتا ہے، وہی پیسے پھر ملک سے باہر گئے، زیادہ تر دبئی جاتے ہیں اور پھر وہاں سے برطانیہ میں جائیدادیں خریدی جاتی ہیں. تو یہ والی نقشہ سازی جو ہے یہ میں نے اپنی عمر میں پاکستان میں پہلے کبھی ہوتی ہوئی دیکھی نہیں تھی. تو ہمیں مل پائیں گے 700 ارب روپے؟ دیکھیے وہ لمبا پروسیس ہے، وہ آسان طریقہ سوال میرے خیال میں یہ اچھا دوسرا آپ کی جو ٹینیور ہے اس میں مل پائیں گے؟ دیکھیے ایک تفریق کر لیجئے، ایک ہے معاشی پالیسی اور ایک ہے اینٹی کرپشن کی کیمپین. ان دونوں کو لیکن آپ جڑے ان دونوں کو جوڑنا نہیں ہے. ہم نے اپنی کیونکہ معاشی پالیسی منسٹری آف فائنانس بنا رہی ہے، اینٹی کرپشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے، وہ نیب کر رہی ہے، وہ ایف آئی اے کر رہی ہے. مختلف ادارے ہیں دونوں طرف، دونوں چیزیں مسلسل ریاست کے اندر چلتی رہنی چاہیے سملٹینیسلی اکٹھے. اوکے آیت اللہ درانی صاحب، سر آپ نے سن لیا غربت دونوں کی گرپ ہے، آپ ایک بڑے مضبوط قسم کے پولیٹیشین ہیں. کرپشن کی روک تھام جو ہے اس سے بھی پاکستان جو ہے اس کی معیشت میں بہتری آئے گی، اگرچہ علیحدہ سبجیکٹ ہے لیکن وہ بالواسطہ طور پہ جڑا ہوا ہے. جاننا میں چاہوں گا کہ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں ظاہر بات ابھی کوئی چیز پروف نہیں ہوئی ہے. جی آئی ٹی اپنی رپورٹ جو ہے میرے خیال میں 19 دسمبر کو جمع کرانی ہے، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا. لیکن آپ کی پارٹی کے کو چیئرمین سابق صدر آصف زرداری صاحب اور ان کی ہمشیرہ فلیار ٹالپور صاحبہ اس حوالے سے پیشیاں بھگت رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن کے پیسے واپس ہونے چاہیے؟ اور کیا زرداری صاحب کے جو حالیہ تند و تیز بیانات ہیں ان کو ان معاملات سے جوڑا جا سکتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں مجھے جیل جانے کا خوف نہیں، جیل میرا دوسرا گھر ہے؟ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو وزیر اعظم صاحب نے جو جس انداز میں آج خطاب کیا اچھا لگا، شاید کہ وہ کچھ کریں گے اور اچھا ہے کہ وہ کچھ کر سکیں. اور ڈاکٹر صاحب نے جو چیز بتا دی کہ یقین ہے کہ ابھی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ایک ایکٹیویٹیز ہو رہا ہے، شاید کوئی بانڈ کے ذریعے سے جی بھر کے دیں گے ریفنڈ جو ہوتا ہے. ریفنڈ یہ خوشخبری ہوگی اور انڈسٹریلسٹ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ چلے بھائی کوئی کام ہو رہا ہے. یہ میں نے بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں یقیناً. میں آپ کا طرف انڈسٹریلسٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں اس کو کہ یہ وہاں پر عوام کو فائنانس کو خوشخبری سنائیں گے کہ انہوں نے آن ایئر کر دیا تھا، ایک ہفتے کے اندر سب کو پیسہ مل جائے گا. خوشی کی بات ہے، ملک ترقی کرے گا، ادارے مضبوط ہو جائیں گے. اداروں کی دیکھیں مجھے اور آپ کو اداروں کی مضبوطی پر کام کرنا ہے. اتفاقاً ہم لوگوں نے کچھ شخصیات یا کچھ لوگوں یا کچھ گھرانوں پر، جیسے پرانے زمانے میں اس کو 22 خاندان کہتے تھے، 22 خاندانوں پر ہم لوگوں نے توجہ دی. اس ملک کو 22 خاندانوں 200 خاندانوں کے متعلق ہمیں گفتگو نہیں کرنی، بلکہ ہم لوگوں نے اگر کرپشن روکنا ہے تو پورے ملک کے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بہتان تراشی ادارے دوسرے ادارے پر نہ کریں. مطلب فوراً ہی فاروق سلیم صاحب چونکہ ڈائریکٹ سیاسی نہیں ہے لیکن انہوں نے فوراً ہی کیا کر دیا کہ پیپلز پارٹی کو لا کے لاک کر دیا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا لاک شدہ معاملہ ہے. ایک چھوٹی سی گزارش کہ صرف پیپلز پارٹی کا شعبہ ہے وہاں پر فریال تالپور اور آصف زرداری کے علاوہ پورا سندھ لیا. 10 سال میں پیپلز پارٹی 70 سال کے پاکستان کا جواب میں نے دینا ہے. وہ کوٹیاں، وہ بنگلے، وہ جو لاہور، وہ پنجاب، وہ جو بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹوں میں بنے ہیں وہ آصف زرداری کے اور آیت اللہ درانی کے نہیں ہیں. یکدم اس کو فکس کر دینا ایک کارنر میں کراچی کا اور یہ کہہ دینا کہ چونکہ کراچی میں ہے پاکستان تو صرف کیا دوسرے علاقوں کے متعلق کوئی رائے قائم ہو سکے؟ نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کہیں سے سٹارٹ بھی تو لے رہے ہیں. میں نے آپ کو ادارے کے لفظ کے ساتھ منسلک کیا. آپ کو من حیث القوم ایک پاکستان کے اداروں کو دیکھنا ہے، سیاسی اداروں کو لتاڑو مت. پاکستان کا یہ جو ابھی فگرز بتا رہے تھے کہ فگرز پاکستان کے، ہم نے 32 کروڑ عوام کو 22 کروڑ پیش کیا ہے، ورنہ ہمارا 365واں نمبر ہوگا، 465 ہمارا نمبر ہوگا پیچھے سے.
हम फिगर्स को बहुत ही कट लगा लेते हैं। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि हमें IMF से कर्जा लेना होता है, बॉन्ड्स, कागजी बॉन्ड्स भी हम लोग इशू करना चाहते हैं। क्यों इशू कर रहे हो कागजी बॉन्ड्स? आपको तो कागजी बॉन्ड्स नहीं देना चाहिए था, क्योंकि फिगर्स आपके पास थे, आप तो तैयार थे, सुबह से KPK भी चला रहे थे। अगर आकाश कि KPK में कोई एस्टेब्लिशमेंट वाले कोई और हुकूमत देते और वहां पर मुझसे सवाल आते होते, उस वक्त तक वहां पर कमेटी बन चुका होता और गुज़श्ता पिछले 5 साल का जो फिगर्स थे उस ये जो KPK हुकूमत की तहरीक इंसाफ की, उसके फिगर्स भी मैं ला करके इसी तरह डॉक्टर साहब की तरह ला करके बता देता। अभी तो मैं ब्लैंक शो कर रहा हूँ ना KPK को, उस वक्त उसके रंगीन पेज अगर मैं शो कर लेता तो फिर डॉक्टर साहब बता देते कि हाँ नहीं, ऐसा उस इलाके में सिर्फ नहीं हुआ बल्कि पूरे पाकिस्तान का सब्जेक्ट है। अब हम जरदारी साहब पे आते हैं। कौन सी बात जरदारी साहब? ये जो टंडू वाला यार में जलसा किया हैदराबाद में किया और कहने कहीं से इशारा मिल गया है कबल वक्त इंतखाबात का, तो आप भी तैयारी कर लें। पिछले इलेक्शन में तो आपको अनफॉर्चुनेटली नाकामी हुई थी 2018 की, जल्दी इलेक्शन हो रहे हैं जरदारी साहब के मुताबिक। दावा कर दिया कि पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत भी करेगी। यकीन करेगी अगर आजादाना मुनसिफाना आजादाना इंतखाबात। तो ये जो पहले हुए हैं उसमें जो जीती थी वो आजादाना मुनसिफाना थे, जो पीपल्स पार्टी जीती थी? नहीं थे। किन्होंने आपको जिताया था? आपने मुझे कंप्यूटर के थ्रू फिक्स किया था 125 पे, मुझे उस वक्त भी ज्यादा पे। तो जो आप मैंने बने थे वो फिक्स्ड इलेक्शन के तहत बने थे आप? 125। यस, सुनिए जरा, आपका फिक्स आप एक लफ्ज सुनिए ना। आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि आयतुल्लाह दौई साहब। सुनिए लफ्ज तो सुनिए, लफ्ज सुनिए मेरी जान। आप डॉक्टर हैं तो मैं आपको जरा तशरीह करूँ। मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर सुनिए, एक लफ्ज सुनिए कि जब उस वक्त हम मुकम्मल तौर पर जीत रहे थे तो आपने उसको बैलेंस ऑफ पावर पीपल्स पार्टी के खौफ से आउट किया था, इसलिए कि 3 मुकदमात के नाम थे बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से पहले। वो चीज सरफहरिस्त रख आप मुकम्मल जीत रहे थे? यकीनन। क्यों? कैसा शेख साहब आप पीपल्स पार्टी के चिल्लोट पे कितने वोट पड़े हैं? सुनिए, दूसरा भी तो चनोट के हवाले से भी बताऊंगा। चनोट के हवाले से आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, मैं दावा कर रहा हूँ जीत रहे थे सर जी। मैं भी MNA है। मैं उनको कह रहा हूँ ना, एक लफ्ज के लिए मैं उनको कह रहा हूँ कि सियासी तौर पर मुझे 125 पर ला करके MNA पर पार्लियामेंट दिया गया। उनका ख्याल था कि मैं 5 साल 18वीं तरमीम नहीं करा सकूंगा और 73 का आइन में बहाल नहीं करा सकूंगा। उन्होंने एक अपना मैं पूछूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ आखिरी नहीं, आप फिर भी नहीं समझ रहे मेरी बात को। मुझे फिक्स रखा गया था कि 73 के आइन को ये 18वीं तरमीम करके बहाल न कर सके। अच्छा, इसलिए उन्होंने करप्शन करके मेरे साथ डिवैल्यू कर लिया था मेरे 125 को। और उनको यकीन नहीं था 2018 में पीपल्स पार्टी, अब सवाल सुन लेना, 2018 में जो पीपल्स पार्टी ने पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें जीती वो भी फिक्स्ड है। अभी आपकी हुकूमत है ना, मुराद अली शाह वहां वज़ीर आज़म, वो भी फिक्स्ड है। अभी भी कहता हूं कि आपने मुझे सिंधु देश पीपल्स पार्टी बनाया पाकिस्तान, वो जो आपने गलत है जी। पूरा मुल्क में मुझे क्यों नहीं छोड़ा गया? पूरे मुल्क में अभी जो इलेक्शन हुआ है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल की, आपने कितने लिए और फारूक सलीम साहब PTI की नुमाइंदगी करी, उन्होंने कितने वोट दिए, ताकि व्यूअर्स को थोड़ा अंदाजा हो हमें। मेरे जी उस वक्त मैं जीता हूँ, मेरे 76,000 वोट हैं। अच्छा। और PTI वाले नंबर 2 हैं, उनके 1,000 वोट का फर्क है। और पीपल पार्टी वालों के 40,000 वोट है, 36,000 का वोट। तो ये अब ये मुझे बताएं, आप जेन्युइन जीते या आपको जितवाया गया? आप, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सारे जो है ये खुद तो उन्होंने माना ये जेन्युइन जीते थे। हमारे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इलाके के मियांवाली और खुशाब और जंग, चिन्योट, हाफिजाबाद, इन तमाम जिलों से सिर्फ मेरी एक सीट नहीं। आप जेन्युइन जीते हैं? अब ये आप खुद अंदाजा लगाएं। 6 जिलों में से मुस्लिम लीग नून की सिर्फ एक सीट है, वो हमारी है चिन्योट की। 6 जिलों में आपने स्वीप, हाँ वहाँ से जीते, बड़ा स्वीप किया। जी जी, तो आपके सामने जेन्युइन या ये नाम, लेकिन मैं इस आप तो जेन्युइन है ना? मैं ये तो आपको बेहतर पता होगा, मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता। चले क्या है कि देखिए जो कुछ है हर चीज, 76,000 वोट आपको पड़ा। जी जी, हर चीज आपके सामने। और आपने पिछले 5 साल भी आप MNA थे। लेकिन मैं पिछली बार उसी कैंडिडेट से 32,000 वोट से जीता था, जिस कैंडिडेट से मैं इस बार 1,000 वोट से जीता हूँ। ठीक है, वो सिर्फ इसका एक चीज, सिर्फ एक चीज कि आप मुकम्मल तौर पर 5 साल तक पीपल्स पार्टी को इस बात का सजा दे रहे थे कि 18वीं तरमीम न हो, इसलिए आपने फोकस मीडिया कर लिया था और एस्टेब्लिशमेंट। ये जो जाली अकाउंट केस है ये हमारा रिजल्ट आने दो, यानी इख्तरा है। रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने दो,
یہ ٹھیلے والے کے اکاؤنٹ میں ہو سکتا ہے آپ کا ہو، کسی جج کا ہو، کسی جنرل کا ہو، اس دن پھر کیا کہو گے؟ تو پھر سب کا ہونا چاہیے تھا صاحب. تو میں نے آپ کو قانون لے آتے تھے جب حکومت سینٹ پہ فرض اللہ بابر صاحب کو دوبارہ سینٹ کا ٹکٹ کیوں نہیں دیا آپ نے؟ اس وجہ نہیں، وہ تو مجھے یہ بات ہے اس وقت ہم چاہ رہے تھے کہ سب کچھ ہو جائے، لیکن یہ نہیں چاہ. چلے آپ بند ایک چھوٹا سا بریک دیں، بریک کے بعد آئیں گے تو فرق سلیم سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. With over 10,000 4G towers across Pakistan, wherever you are, we're already here, and here, and here. Song 4G, a new dream. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر فروز سلیم صاحب، سر آپ نے گفتگو سنی آیت اللہ درانی صاحب کی. سلیکٹو آپ نے الفاظ ان کا استعمال کیا، صرف سندھ کی کرپشن کا حوالہ دیا. آپ کی پی ٹی آئی کی 5 سال کی خیبر پختونخوا کی حکومت تھی، پنجاب میں نون لیگ کی تھی، وفاق میں تھی، لیکن آپ نے صرف جعلی بینک اکاؤنٹس اور اس پہ ان کے کچھ تحفظات ہیں، کچھ الیکشن کے پروسیس کے بارے میں بھی کہا، لیکن ضرورت آپ تو اس پروسیس سے نہیں گزرے. آیت اللہ درانی صاحب نے کہا، اس لیے میں نے کیسر شیخ صاحب سے پوچھ لیا تھا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو حکومت جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتی ہے، حکومت کے بنائے ہوئے ادارے کرتے ہیں. ٹھیک. اور فوکس یہاں پہ یہ ہے کہ اداروں کو خود مختار کرنا ہے اور آزاد کرنا ہے. ٹھیک. نیت ضرور ہو سکتی ہے حکومت کی بننا، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ خود مختار اور آزاد اداروں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو 2000 جب ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، جو پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے سائن کیا تھا، اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ یہ دونوں پارٹیاں مل کے نامینیٹ کرتی ہیں چیئرمین نیب کو. جی. انہی پارٹیز نے، کرنٹ چیئرمین جو ہے انہی پارٹیز نے، اور پچھلا بھی انہوں نے کیا تھا. ایک کیس، صرف ایک کیس، جتنے بھی اس وقت کیسز چل رہے ہیں ان میں سے ایک کیس جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف شروع ہو رہا ہے نیب کے اندر، وہ پہلا کیس ہے جو پی ٹی آئی حکومت کے دوران شروع ہوا. باقی سب کیسز، جتنے بھی کیسز اس وقت زرداری صاحب سامنا کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب سامنا کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب سامنا کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کے دائر ہو چکے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی حکومت کا ان کسی کیس سے سوائے مریم اورنگزیب، وہ ان کی حکومت کے دوران نیب نے بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی کیس نہیں. پچھلے 10 سال ان دونوں پارٹیز کے پاس تھے. اگر یہ قانون کو کالا قانون سمجھتے ہیں، ان کو وہاں پہ رد و بدل کر دینی چاہیے تھی، ان کو اس میں امینڈمنٹ کر لینی چاہیے تھی. تو چیئرمین ان دو پارٹیز کا بنایا ہوا، سارے کے سارے کیسز پی ٹی آئی سے پہلے کے شروع ہوئے. تو اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کا تو کوئی خاص رول نہیں. وہ کہتے ہیں پش آپ لوگوں کی طرف سے زیادہ ہے. کچھ ہے ان کی جو کیسز ہیں وہ تیز چل رہے ہیں جو آپ کی حکومت میں. ویسے تو آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی نیب میں پیش ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا مجھے کلین چٹ، ان کے بقول کلین چٹ مل گئی ہے. دیکھیے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ڈیفینیشن ہے کرپشن کی، وہ ہے ابیوز آف پبلک آفس اور پرائیویٹ گین. یعنی کہ آپ کسی منتخب دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ کی حکومت ہے اور آپ اس دفتر کو استعمال کر رہے ہیں اپنی جیب گرم کرنے کے لیے. تو پی ٹی آئی کی تو حکومت ہی نہیں تھی، تو پی ٹی آئی تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں ہے. یہ جب 5 سال گزر جائیں گے اس کے بعد یہ پبلک آفس ہولڈر ہوں گے، اس کے بعد ان کے اوپر احتساب کا عمل چلے گا. اچھا، یہ جو زرداری صاحب بیان دے رہے ہیں، پھر میں درانی صاحب سے پوچھوں گا کہ اشارہ ملا قبل از وقت انتخابات کا، تو آپ نہیں سمجھتے؟ اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی حکومت ہے جس کا آپ حصہ ہیں،
وہ کھلاڑی نہیں ہے، اناڑی ہیں، اور انڈر 19 کوئی انڈر 16 کہہ رہا ہے. انوار صاحب، میں سیاست تو مجھے اس کی ABC بھی نہیں آتی، بھی نہیں آتی. زمینی حقیقت یہ ہے کہ الیکشن 2018 کے نتیجے میں صرف ایک جمہوری پارٹی ایسی ہے جس کی چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے، جس کی فیڈرل کیپٹل میں نمائندگی ہے. پیپلز پارٹی تو اندرون سندھ کی پارٹی، وہ سکھر سے ٹھٹھا کی پارٹی رہ چکی ہے. ایک زمانے میں وہ چاروں صوبوں میں جیتا کرتی تھی، اب وہ سکھر سے ٹھٹھا کی پارٹی رہ چکی ہے اور ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے رہ چکی ہے. ان کا اپنا کرنا ہے. یہ PMLN شروع سے ہی پنجاب کی پارٹی تھی، اور یہ دونوں پارٹیز ماروسی پارٹیز ہیں. صاف ظاہر ہے کہ ایک ہی خاندان کے گرد چل رہی. تو PTI ان دونوں سے مختلف اس انداز سے ہے کہ اس کی ریپرزنٹیشن چاروں صوبوں میں ہے اور وہ ماروسی پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. زرداری صاحب کو اگر جیل جاتے تو آپ نہیں سمجھتے نواز شریف صاحب، آج شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا مصافحہ بھی ہوا، اور زرداری صاحب سے سوال بھی ہو کہ کیا رواں ہفتے میں نواز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات ہیں؟ اگر یہ اکٹھ بنا لیتے ہیں تو جو آپ لوگوں نے اتنے وعدے کیے، ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا، احتساب کرنے کا، اگر یہ پولیٹیکلی قریب آ جاتے ہیں، جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ لوگوں کو کنسیڈ کرنا پڑا جو کہ اچھی بات تھی کیونکہ انہوں نے پریشر بنا لیا تھا اور آج بھی واک آؤٹ ہوا ہے خواجہ سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر نہ نکالنے کا. تو PTI گورننس کی جو ایشو ہے اس پہ کیسے توجہ دے سکے گی جب آپ فائر فائٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو اسمبلی کے اندر اور باہر جب دونوں اکٹھی ہو جائیں گی؟ زمینی حقیقت اس وقت PTI حکومت کو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن کسی قسم کی سیاسی مخالفت نہیں ہے. کوئی چیلنج نہیں، کوئی چیلنج نہیں ہے سیاسی محاذ پہ. یہ سب پارٹیز اپنے، کیونکہ ماروسی پارٹیز ہیں، ان کے لیڈران جو ہیں وہ بڑی بری طرح پھنس گئے ہیں، اپنے اپنے کیسز میں پھنس گئے ہیں. ان کے پاس قطعاً کسی قسم کا کوئی ٹائم نہیں ہے PTI حکومت کو سیاسی چیلنج سامنے لانے کے لیے. یہ اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہے کہ کسی طرح NOR ہو جائے، کسی طرح ہم بچ جائیں، کسی طرح ہم کیسز سے نکل جائیں. اس وقت یہ دونوں پارٹیز کی قیادت اور دونوں پارٹیز اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی قسم کی سیاسی مخالفت PTI حکومت کو دے سکے. جوائن صاحب یہ تو واقعی مان گیا بھائی، ڈاکٹر صاحب کو مان گیا، حیثیت ایسی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کو مان گیا. ان کا واقعی سیکٹر کمانڈر طاقتور ہے، سیکٹر کمانڈر ان کا طاقتور ہے، ورنہ پارلیمنٹ کے اندر شغل کرنے کی دیر ہے، شغل کرنے کی دیر ہے اور اس کو گیند سوئنگ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور رب کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. ایسی پوزیشن پر جب کو ان کو پتا ہے کہ گزشتہ 4 مہینے سے ان کی جو پوزیشن ہے، تو جس وردی کو پہن کر کے یہ پھر رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جس وقت ہم چاہیں کر سکتے ہیں. اگر پارلیمنٹ میں چیلنج آ جائے گا تو پھر گیم ہوگا. ابھی تک ہم ان کو موقع دے رہے ہیں، سکر سے ٹھٹا تک آپ محدود ہیں، اس میں حقیقت نہیں. ہاں تو پھر اسی طرح سکر سے ٹھٹا تک انہوں نے آپ کی سیٹیں، باقی تو آپ کی نمائندگی. بالکل. اگر ہم وہی فیصلے پھر میرے اس کا جواب دینا، کیوں سکر سے ٹھٹا تک محدود ہو گئے؟ سارے الزام دوسروں پہ تو نہیں ڈالیں، خود احتسابی بھی تو کر رہے ہیں. زرداری صاحب، بلاول صاحب نے کوئی اچھی پارٹی چلائی ہے، کچھ صدق کے دل سے بتائیں نا پارٹی کے معاملات بھی ٹھیک چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، جو فیصلہ انہوں نے حالیہ دنوں میں کیا تھا اور کچھ چیزوں کا فیصلہ آنے والا ہے وہ وقت آپ کو بتا دے گا. وہ بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کر کے اب تک بڑے مشکل سے ہم لوگ چنوٹ کے حدود میں، کچھ لوگوں کے چنوٹ کے حدود میں ربا موجود ہے. اور وہ کہ اب مجھے کھل کر کے کھیلنے کا موقع نہیں ہے، بولنے کا موقع مل جائے تو بہت کچھ ہے. نہیں بولنا چاہتا ہوں میں، بس چھوڑ دیجیے. سنیے، پیپلز پارٹی کی پوزیشن کو اور عمران خان کی پوزیشن کو یکجا نہ رکھیے. میں پولیٹیکل پارٹی ہوں اور یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، چلیے ایک گنتی کریں گے. ایک چیز 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹر نے ووٹ کیا. سنیے ڈاکٹر ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو پولیٹیکلی بتا رہا ہوں، سیاسی طور پر آپ سے بات. پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ عوام کا ووٹ ہے نا، عوام کی آزادانہ ووٹ، نہ کہ فکس. یہ سیکٹر اب میرے خیال میں شاید ہم کوئی الیکشن مانتے نہیں ہیں. میں جاننا چاہوں گا پولیٹیکل چیلنج ایز سچ PTI کی گورنمنٹ فیس نہیں کر رہی، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جو اکنامک وائبلٹی کی بات کر رہے ہیں آپ، کہتے ہیں درینہ مسائل ہیں، وہ اس تک حل نہیں ہوگی جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا. ابھی تو 120 دن ہوا اور یہ قبل از وقت انتخابات کی زرداری صاحب کر رہے ہیں، تو یہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے میں بڑا کلیئر یہ ہوں کہ خود
یہ بات پی ٹی آئی اپنی مخالف خود ہے. اچھا لیکن نا اس وقت یہ صحیح بات یہ کہہ رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں. اس وقت کوئی ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کامیاب ہو. ہم نے خود ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ ہم چارٹر آف اکانومی پہ ہم نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں, ہم وش کر رہے ہیں کہ کامیاب ہو, کیونکہ کسی بھی پارٹی کی کامیابی, سب پارٹیاں پاکستان کی پارٹی ہیں, اور کسی بھی پارٹی کی کامیابی کا مطلب ہے پاکستان کامیاب. ابھی تک ہم پاکستان کو کامیاب نہیں کر سکے. ہم نے بہت بری حالت ہے ہماری دوسرے ممالک کے مقابلے میں, لیکن یہ اپنے دشمن خود ہیں. ان کے اندر یہ چاہ ہی نہیں رہے. انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا, ان کے پاس ٹیم میچور نہیں ہے, انہوں نے کوئی فیصلے جو دیکھیں نا, یو ٹرن لے کے سب سے اچھا یو ٹرن جو عمدہ یو ٹرن پسند ہے وہ ہمیں پسند آیا. 4 مہینے تو انہوں نے ضائع کر دیے نا. پسند ملک کے لیے پسند آیا کہ اگر 4 مہینے پہلے دیکھیں نا ایک ویژن ہو جانا چاہیے لیڈر کا. اگر ان کو اندازہ یہی نہیں تھا کہ یہ ہم پریویل کروا سکے, بار بار کہتے رہے. انہوں نے کہا نا کہ ہم کیسے دے دیں کہ میاں شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ کریں, احتساب کریں, کیسے ہو. تو یہ بات ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان سے پریویل نہیں کروا سکیں گے. تو بہت عمدہ, ہم تو خوش ہیں. ہم تو ابھی بھی چاہ رہے ہیں, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کرائیں اکانومی پہ تاکہ ہم مشورے دے سکیں. اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی نہیں ہے. آج بھی آپ لوگوں نے واک آؤٹ نہیں ہوتی. واک آؤٹ تو اس لیے کیا, دیکھیں نا 10 سال سے مجھے کوئی بتا دینا پروڈکشن آرڈر کسی کا نہ ہو. اگر آپ وہی بات ہو, میں کہہ رہا ہوں, جو آپ جو پولیٹیکل نامز ہیں, جو پولیٹیکل ہماری ٹریڈیشنز ہیں, اگر اسی کو پہلے تو آپ نے کہا جی ہم نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں دینا پڑا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خواجہ صاحب, دیکھیں نا خواجہ صاحب ایک مسئلہ نہیں ہے, کل کو کوئی اور ہو سکتا ہے. یہ تو ایک اصول کی بات ہے نا. اختر مینگل صاحب نے, وہ ان کے ساتھ تھے نا, اس بات پہ ہٹ گئے. انہوں نے کہا نا کہ میں یہ اصول کی بات ہے. میں آپ کے ساتھ واک آؤٹ میں جی فتیانہ صاحب نے ٹی وی شو میں کہا, انہوں نے کہا کہ بہت غلط کر رہے ہیں. اب اپنی پارٹی کے ممبر ان کے کہہ رہے ہیں نا, تو یہ دشمن اپنے خود ہی ہیں, ان کے اندر ہی اپنا یہ معاملات. اور یہ بات میں سے پوچھ رہا ہوں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات کی بھی پھنسی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے دعوے کیے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑے اکانومسٹ ہیں, میں خوش ہو رہا ہوں ان کی باتوں سے. بڑی سوجھی ہوئی, بڑی حقیقت پسندانہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ بندوں کو ہم جو ہے نوکریاں دیں. اب پہلے 4 مہینے میں تو لاکھوں بندوں کی نوکریاں چلی گئیں. بیچارے میں بزنس کرتا ہوں, میں اپنے علاقے سے ابھی ہو کے آ رہا ہوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں کتنے پریشان ہیں. کیا 4 مہینے میں ہو گیا, ہو کیا گیا, مہنگائی کی حد ہو گئی. یہ یقین سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں کوئی میں ویل وشر ہوں. آج بھی میری دعا ہے اللہ کرے یہ کامیاب ہو. میں آپ کو اچھی بات ہے, لیکن جو حالات ہیں وہ نہیں ہیں. جو میں کراچی رہتا ہوں, کراچی میں لاکھوں بندے بیچارے چھوٹے ان کو تباہ کر دیا. کوئی الٹرنیٹو پروگرام نہیں. اس پہ جواب ڈاکٹر صاحب اس کا بھی جواب. دیکھیں ہم نے آپ کے پروگراموں میں پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم ان کو 5 سال ڈسٹرب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ اپنے قد سے گر گئے تو ہم اس کو روکیں گے نہیں. ابھی اپنے قد سے گر رہے. 4 مہینوں کی بات. آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کسی صاحب نے کی ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قیادت نے تو کوئی جرم نہیں کیا, ان کے بچوں نے کیا. اور پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے کچھ نہیں کیا, ہمارے والد صاحب کر کے جو کچھ بھی کر کے. تو آپ کو حکومت آئی, ہم نے کیا ہوگا. 4 مہینے لوگ پریشان ہیں. 4 مہینے میں پورے ملک میں آپ لوگ 50 لاکھ 1 کروڑ نوکری, 5 لاکھ لوگ جو ہیں بے روزگار ہو گئے. میں آپ کو حساب دے دیتا ہوں. دیکھیے پچھلے 5-6 ہفتوں میں مسلسل جو پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری, جس میں 50% سے زیادہ لیبر کام کرتی ہے. ان کی قیادت نے آ کے وزیر اعظم کے ساتھ کم از کم 5 ہفتے ملاقات کرتے رہے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فیسلٹیز اب یہ حکومت دے رہی ہے, اسپیشلی گیس کے حوالے سے, حکومت نے کہا ہے کہ جو $13 کی LNG آ رہی ہے اس پہ $6.5 کی سبسڈی ہوگی, اور $6.5 ٹیکسٹائل مل والوں کو خود پے کرنا. تو غائب بھی ہو گئی تھی نا. انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ جو 200 ٹیکسٹائل ملیں پنجاب میں جو پچھلے 2 سال میں بند ہو گئی تھیں, ہم اگلے 3 سے 6 مہینوں میں 100 ملیں دوبارہ ریوائیو کر لیں گے, اور ان میں 5 لاکھ نوکریاں انوالوڈ ہیں. 8 اعلانات, انوار صاحب یہ غور کی,
8 اعلانات نومبر کے آخری ہفتے میں اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں جو ہوئے ہیں ان کو آپ سامنے رکھ لیجئے. اسوما سوزوکی جو سوزوکی موٹر کمپنی کے گلوبل چیئرمین, انہوں نے کہا کہ وہ $450 ملین لگانے آئے ہیں پاکستان, ایک نیا پلانٹ لگانے لگے ہیں. 250 ملین کوکو کولا والے لگا رہے ہیں. 1 بلین کا اعلان کر دیا ہے پیپسیکو نے کہ وہ پاکستان میں اگلے 5 سالوں میں لگائے گا. 27 سالوں کے بعد ایکسن موبل جو دنیا کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی ہے وہ پاکستان آ رہی ہے. 150 ملین کا JW کا پلانٹ آلریڈی شروع ہو گیا ہے. اور جرمن امبیسڈر مارٹن کوبلر کو آپ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ 2 کمپنیاں جرمنی کی آ رہی ہیں, ووکس ویگن جو دنیا کی سب سے بڑی کار مینوفیکچرر ہے اور سیمن, اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ 2 کمپنیاں اس لیے آ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ امبیسڈر صاحب نے کہا ہے کہ ان کا اعتماد ہے نئے پاکستان. بہت شکریہ, وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. ڈاکٹر فاروق حسین, آیت اللہ دورانی صاحب, کیسر شیخ صاحب, تینوں موضوع کا کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل رات 8:05 آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک لیے سید انوار الحسن اور پوری پرشٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.